अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 115 को हम स्टार्ट करेंगे। सूरह अनाम आयत नंबर 115। लेकिन 114 मैंने खुद भी मार्किंग की, जो मैं अक्सर इंडेक्स बनाती हूँ, कि 114 में अगर आप गौर करें और जब आप और हम किसी से बहस व मुबाहिसे करते हैं एक अच्छी सतह पर, प्रोडक्टिव, झगड़ा नहीं हो रहा होता, अच्छे लोग होते हैं सुनने वाले, उनको जब हम कहते हैं कि अल्लाह की किताब मुफस्सल है, कंप्लीट है और कुरान ही से कुरान को समझना पड़ेगा, साहसित्ता से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर साहसित्ता से ज़रूरत होती तो वो 200 साल बाद, 250 साल बाद, 300 साल बाद क्यों बनती? उससे पहले कुरान कैसे समझा जाता था? तो बड़े अच्छे माहौल में जब हम ये डिबेट करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि थोड़ी सी हमें कुछ आइडिया दो कि कुरान में कहाँ ऐसे लिखा है। तो इसलिए आप लोग भी अगर इसको नोटिफाई कर लें, सूरह अनाम 114, अभी हम पढ़ रहे हैं 115। 114 जहाँ हमने एंड किया उसको थोड़ा सा गौर से देखिए और फिर आप और मैं हमेशा हमने इस तालीम पर अमल किया कि हमें अंधे बहरा तो नहीं बनना, हमें भी देखकर ही चलना है कि क्या हम जो बात कर रहे हैं वो कुरान के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कुरान है कि नहीं। तो आप गौर से देखिएगा 114 कि अफ़ग़ैर अल्लाहि अब्तगी हकमा, कि अल्लाह के अलावा मैं तलाश करूं कोई और हाकिम, कोई और फैसला करने वाला, क्योंकि वो ज़ात पाक ने तो नाजिल फरमाई है तुम्हारी तरफ किताब जो कि मुफस्सल है, तो मैं कोई और मुफ्ती को ढूंढूं। यानी अगर हम लोगों को समझाने के लिए ये कहें कि ठीक है मुफ्ती से तालीम हासिल की जा सकती है, लेकिन मुफ्ती के फतवे पर अमल करना 100% हम पर लाजिम नहीं है। इल्म वालों की संगत में बैठना चाहिए, चाहे कि फिर वो आप उसके अकायद से कितने ही इख्तिलाफ करते हों, उनकी अगर कोई बात कुरान के मुताबिक है तो सुनने में क्या जा रहा है कि ठीक है उनके दूसरे अकायद बुरे हैं, लेकिन अगर वो कहीं कुरान समझा रहे हैं तो हम ठटक जाते हैं, बैठ जाते हैं, सुनने लगते हैं ईमानदारी के साथ कि चले इनके दूसरे अकायद तो मैं नहीं समझती, वो कुरान के साथ है, लेकिन अब जो ये फला आयत समझा रहे हैं तो उसको सुनने में क्या जा रहा है, शायद हमें भी कुछ मिल जाए, क्योंकि कुरान से तो किसी का बेर ही नहीं ना। कुरान से तो किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, चाहे कि कितनी मसलक हों, इमाम हों और कोई भी टाइप के लोग हों, हदीसों की पूरी तरह से फॉलोइंग करने वाले हों, लेकिन जब वो कुरान पढ़ा रहे हों तो हमें एक लम्हा भर सुनने में क्या जाता है। तो इधर देखिए कुरान कह रहा है कि मैं किसी और को क्या हाकिम मान लूँ, क्या उसके फतवों पे अमल कर लूँ, जबकि अल्लाह ने मुझे फ़ैसले वाली किताब दे दी है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयत का अगला हिस्सा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जिस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन लोगों को भी हमने किताब का इल्म दिया है, यानी कुरान के होते हुए अल्लाह फरमा रहे हैं प्रीवियस बुक, पिछली बुक्स, पिछली इल्हामी किताब, जिनको भी उसके बारे में इल्म है, यअलमून अन्नहु मुनज़्ज़ल, वो एक चुटकी में पहचान लेंगे, वो इशारे में समझ जाएंगे कि अन्नहु मुनज़्ज़ल, कि बेशक ये बाकायदा नाजिल हुई हुई किताब है, रब की तरफ से है, हक के साथ है, वो चुटकी में पहचान लेंगे। तो ए लोगों, तुम इन झूठे मौलवियों के चक्करों में, इन झूठे मुफ्तियों के चक्करों में शक करने वालों में से मत हो जाओ कि ये कुरान मुफस्सल नहीं है। अंडरस्टैंड? ये आप अपने इंडेक्स में इस आयत को जगह दें कि जहाँ पर हम किसी को दलाइल दे सकें कि जी कुरान मुफस्सल है, कुरान में तफसील है, ढूंढना आपको नहीं आती है और हम कोताही कर रहे हैं, नहीं तो हर आयत की तफसील कुरान के अंदर मौजूद है, जो कि अल्लाह के नबी और सहाबाए कराम और उस वक्त के लोगों को बड़ी अच्छी तरह से मालूम था कि कुरान ही से कुरान को समझा जाएगा, तसरीफ़ बिल आयात,
آپ نے پچھلی بھی آیت پڑھی کہ ہم پھر کر آیتیں بیان کر رہے ہیں، تصریف بالآیات کر رہے ہیں تاکہ تم اس کتاب کو سمجھ سکو۔ تو اللہ کرے کہ آپ کو یہ آیت سمجھ آ رہی ہو کہ ہرگز شک میں نہ پڑنا کہ یہ کتاب مفصل نہیں ہے، اس کتاب میں بریفنگ نہیں ہے، ہمیں کسی اور کا کہنا ماننا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا کیسے ڈھونڈ لوں؟ انڈرسٹینڈ؟ اب آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے آیت 115۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ، کمپلیشن ہے، کامل ہے، مفصل آیا، اور اب آپ کو کیا آ رہا ہے مفصل کے ساتھ؟ تمت، کمپلیٹ ہے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ، تیرے رب کے کلمات بالکل انف ہیں، مور دین انف ہیں، کافی سے بھی زیادہ ہیں، مفصل کتاب ہے، کمپلیٹ کتاب ہے۔ اب اس کے بعد تمہارے یہاں کوئی پرابلم کھڑی ہو جائے، اس کو تم خود حل کرو، یا تم کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اگزامپل قرآن سے ضرور نظر آئے گی کہ جی میرے فلاں فیصلے کی بات تو اس آیت کی روح سے مجھے یوں مل رہی ہے۔ تو نمبر 2، آج ہماری کلاس کا سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ فرسٹ پوائنٹ تو یہ تھا کہ یہ کتاب مفصل ہے، میں کوئی اور فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں۔ سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ جن کو پچھلی الہامی کتاب کا علم ہے وہ اللہ کی کتاب کو جان لیں گے۔ تو اے مسلمانوں، کیوں بے وقوف بن رہے ہو کہ جب پچھلی کتاب کے عالم اس کو سن کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب کمپلیٹ ہے، تو تم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے مولوی مفتیوں کے پیچھے اندھوں کی طرح چلتے ہو؟ اور اللہ فرما رہے بالکل اس کے مفصل ہونے پر شک میں نہ پڑنا۔ اور تھرڈ پوائنٹ ہمارا جو فورتھ پوائنٹ ہے ابھی کہ تمت کلمت ربک، یہ ہم آج کی کلاس کا ہمارا فورتھ پوائنٹ ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے اوپر لکھ لیں کہ کمپلیٹ ہے تیرے رب کی بات، صدقا و عدلا، سچائی پر بھی اور عدل کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے تیرے رب کی بات۔ اور رب کی بات کیا ہے؟ کلام اللہ ہم اس قرآن کو کہتے ہیں کہ تیرے رب کی بات ہے، یہ وحی کی کتاب۔ جب یہ وحی کمپلیٹ ہے، تمت کمپلیٹ ہو چکی ہے، صدقا و عدلا، عدل کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر، تو اے لوگوں کان کھول کر سنو کہ اس کتاب کے بعد اب کوئی نبی ولی بھی اس کے آرڈر کو چینج نہیں کر سکتا۔ جو تم تماشا کرتے ہو طلاق کے بھی بارے میں، جو تم تماشا کرتے ہو حیض والی عورتوں کے بارے میں، جو تم تماشا کرتے ہو قصر نماز کے بارے میں، جو تم تماشا کرتے ہو حج کی عرفات کے معاملے میں، جو تم جھوٹ لگاتے ہو اور شیطان کو مارنا سکھاتے ہو حج کے رکن کے نام پہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ تم کس طرح سے لوگوں کو ستاتے ہو کہ بیٹا ہو تو 2 بکرے دو عقیقے کے نام پہ، اور بیٹی ہو تو 1 بکرا دو عقیقے کے نام پہ۔ کدھر کدھر جھوٹ بولو گے، کتنا کتنا جھوٹ بولو گے، نظریں اترواتے ہو، تعویذ پہنواتے ہو، مزاروں کے چکر لگاتے ہو۔ یہ اللہ کی بات کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ ان چیزوں میں یہ کوئی دینی طریقہ نہیں ہے۔ نظریں لگوا لیتے ہو، استخارے دوسروں سے کروا لیتے ہو، کتنی باتیں بتائیں، کتنی باتیں بتائیں، کوئی اللہ کے لفظ کو پکڑ کر اس کا وظیفہ کروا دیتے ہو کہ اس کو اتنی بار پڑھ لو، جبکہ اللہ کے تو تمام نام اچھے ہیں۔ اسپیسیفک کوئی نام پکڑ کر اور اس کی ایک گنتی بنا دیتے ہو، پھر اس کو صبح شام پڑھنے کی تلقین کرتے ہو۔ پھر کوئی جمعرات کے دن کوئی خاص اہتمام ہوتا ہے، پھر جمعے کے دن کوئی خاص اہتمام ہوتا ہے، پھر الگ الگ اپنی اپنی تم نے دینداری جاری کر دی ہے بغیر تحقیق کے اور قرآن سے ہٹ کے۔ تو اے لوگوں، اللہ کی کتاب ایک کمپلیٹ کتاب ہے، لا مبدل لکلماتہ، نہیں تبدیل ہوں گے اس اللہ کے کلمے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ لا مبدل لکلماتہ، نہیں تبدیل ہو سکتے ہیں اللہ کے کلمات کے۔ آپ کہیں کہ جی قرآن میں تو لکھا ہے لیکن پھر بعد میں یوں ہو گیا، قرآن میں تو لکھا ہے لیکن پھر نبی نے یہ حکم دیا، کیوں نبی پہ جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کا مقام جہنم میں بناتے ہو؟
آپ کو پتہ ہے ایک عام انسان پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو آپ راویوں کے اور نبیوں کے نام لے لے کر جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہو کہ جی وہ اللہ کے نام اور رسول کے نام اور راویوں کے نام اور صحاباؤں کے نام سے پھر ڈر جاتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے۔ یہ دھوکے باز اللہ کے گھر بخشے نہیں جائیں گے۔ یہ ہم سب عجیب عجیب شکل کے دھوکے باز ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ وَهُوَ السمیع العلیم، وہ اللہ ہیں جو موسٹ آبزرور ہیں، وہی کمپلیٹ سمیع ہیں۔ ہم لوگ تو پھر چھوٹے چھوٹے سمیع ہیں نا، کہ ہم کچھ سن لیتے ہیں، کچھ ہلکی آواز نہیں سنائی دیتی، بڑی عمر میں بہرے بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ سمیع ذات ہے، وہ تم سب کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے تم سب کے دلوں کے حال کو۔ تو اے لوگوں، آگے کی بات کو غور سے سنو۔ 5th پوائنٹ آ رہا ہے آج کی کلاس کا 5th پوائنٹ، کہ اے لوگوں، اگر تم اطاعت کرنے لگ جاؤ میجورٹی کی دین کے معاملے میں، اگر تم دین کے معاملے میں بغیر تحقیق کے لوگوں کی اتباع کرنے لگ جاؤ، دیکھیں میں نہیں کہہ رہی، اللہ ہی آج مولویوں مفتیوں کے لیے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اطاعت کس کی کرتے ہیں؟ اگر ہم بیمار ہیں تو ڈاکٹر کی اطاعت کرتے ہیں، اگر ہمیں ٹریولنگ کرنا ہے تو ہم ٹریول ایجنٹ کی اطاعت کرتے ہیں، اگر ہمیں ویزا لینے جانا ہے تو ہم اس کے بڑے کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو جب یہ قرآن کی اس وقت بات ہو رہی ہے اور قرآن میں حاکم کی بات ہو رہی ہے اور علم پر مبنی بات ہو رہی ہے، منزل میر ربکا کی بات ہو رہی ہے کہ تیرے رب کی طرف سے کتاب نازل کی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب کی کمپلیشن کی بات ہو رہی ہے، تو اگر تم اللہ کی کتاب کے بارے میں لوگوں کی اطاعت کرنے لگ جاؤ بغیر تحقیق کے، یہ کون ہوتے ہیں؟ مولوی ملا ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارا تعارف آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر ہم اپنی بھی مثال لے لیں تو میرے ساتھ آپ اور میں، ہم لوگ سب اس وقت زوم پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں قرآن پڑھاتی ہوں۔ تو اگر ان دینداروں کے نام پر، ان دینداروں کے پیچھے بغیر تحقیق کے تم اطاعت کرنے بیٹھ جاؤ، تو اکثریت اللہ فرماتے ہیں یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللہ، یہ ایسے ہی لوگ جو اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں، جو اللہ کی کتاب ہاتھ میں لیتے ہیں، جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو دین کا چیپٹر ہے، دین کا ٹاپک ہے، تو یہ تم کو بھٹکائیں گے اللہ کے راستے سے، یہ تم کو بھٹکا کے رکھ دیں گے اللہ کے راستے سے، بھٹکا کے رکھ دیں گے۔ میں نہیں کہہ رہی، میرے لیے تو یہ کہنا بہت بڑا مسئلہ تھا کہ میں ایسے کیسے کہہ دوں، جبکہ دل تو میرا بغیر آیت پڑھے پہلے بھی کہتا تھا کہ ان کے پیچھے چلنے سے تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہتے ہیں، یہ ہمیں الجھا دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ مباح ہے، یہ پتہ نہیں حرام کی بھی کوئی اور صفتیں لے آتے تھے کہ مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے، اور ان کی اپنی ٹرمنالوجی ڈاکٹروں کی طرح ہوتی تھی۔ ڈاکٹر تو پھر ہمیں جواب دے دیتے ہیں تمیز کے ساتھ کہ اس کا ڈیفینیشن یہ ہے اور اس کا ڈیفینیشن یہ ہے۔ ان مولویوں سے تو کوئی ڈیفینیشن بھی نہیں پوچھتا کہ مباح کیا ہے تو سنت کیا ہے تو فرض کیا ہے تو واجب کیا ہے، اور کہتے ہیں بس وہ منع تھا، بس ڈر جاتے ہیں نا موٹی موٹی ٹرمنالوجی سے۔ یہ ہمیں ایسے ہی پھراتے ہیں انگلیوں میں، اجماع تواتر کے نام سے، ملت ابراہیم کے نام سے، حدیث قدسی کے نام سے، یعنی انہوں نے اللہ کو بھی نہیں بخشا ہے، وحی جلی اور وحی خفی کے نام سے، اور مطلوع اور غیر مطلوع کے نام سے کتنی باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ یہ اگر تم ان کے پیچھے اللہ کی کتاب سمجھنے بیٹھ جاؤ، اللہ کہہ رہے میں نہیں کہہ رہی، میرے رب نے تو مجھ پر احسان کیا یہ بتا کر کہ اگر تم اطاعت کرنے لگ جاؤ، وَإِن تُطِعْ، اگر تم بلائنڈلی اندھوں کی طرح کہ یہ جی دیندار ہیں، یہ جھوٹ تھوڑی بولیں گے، یہ غلط تھوڑی سمجھائیں گے، اگر تم اطاعت کرنے لگ جاؤ اکثر من فی الارض، میجورٹی اکثریت کا جو زمین میں ہے دینداروں کے نام سے، یُضِلُّوک، یہ بھٹکا کے رکھ دیں گے آپ کو،
عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اس لیے اللہ کی کتاب کو خود پکڑو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 116، اور آیت نمبر 114 میں ہم 116 پڑھ رہے ہیں۔ 114 میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے میں کوئی دوسرے حاکموں کو ڈھونڈوں، میں کوئی دوسرے فیصلہ کرنے والوں کو ڈھونڈوں؟ کیوں ڈھونڈوں؟ میں کیوں کسی کا کہنا مانوں؟ میرے پاس اللہ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے جو مفصل ہے۔ تو کیا آپ کے پاس نہیں پڑھی ہوئی؟ تو سوچ لیجئے گا، سن لیجئے گا، آپ اپنی کتاب کے خود مولوی ہیں، خود مفتی ہیں، سب کچھ آپ خود ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے سورہ انعام میں آپ کو کہا کہ فردن فردن آؤ گے تم، اپنا ہوش کر کے آنا، کہ اندھے بن کر نہیں چلنا ہے۔ اور میں ہمیشہ سے ایک گھسی پٹی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر یا ایک ٹریول ایجنٹ یا ایک جو بھی انسان آپ کو بیوقوف بناتا ہے، ایون سمجھیں کہ کپڑا جس سے خریدتے ہیں وہ آپ کو غلط کپڑا دے دیتا ہے، تو آپ پھر مظلوم کہلائیں گے۔ ڈاکٹر آپ کا غلط آپریشن کر دیتا ہے، ڈاکٹر اگر آپ کو غفلت سے غلط دوائی دے دیتا ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے، آپ مظلوم کہلائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے قرآن کے معاملے میں ذرا برابر بھی کوتاہی کی اور کسی کے پیچھے اندھے بنا رہا اور اندھوں کی طرح اس کی بات کو سمجھا، مولویوں کی یا مفتیوں کی، اور آپ نے سمجھا کہ نہیں یہ قرآن والا ہے، یہ کیوں دھوکہ دے گا، اور اگر خود کی آبزرویشن نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ مظلوم نہیں کہلائیں گے۔ اللہ کی کوئی سمپتی، کوئی ہمدردی آپ کے ساتھ نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں ہوگی، بلکہ اللہ کا کہنا یہ ہے، جو بھی آپ کو آگے مل جائے گا، کہ اللہ اور پلیتی ڈال دیتے ہیں، عقل پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں، اللہ آپ کو اور گندگی میں ڈال دیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی سماعت بصارت دل اور اللہ کی کتاب اور اپنی زندگی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ دوسروں سے دھوکہ کھاؤ گے تو پھر مظلوم کہلاؤ گے، اس میں بھی بیوقوف نہیں بننا۔ لیکن اگر اللہ کی کتاب میں کسی سے دھوکہ کھایا تو اللہ تعالیٰ آپ سے ہی ناراض ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ بہکانے والا اور بہکنے والا دونوں سیم سٹیٹس پر جہنم کے ہوں گے، کیونکہ اس نے قیامت کے لیے اپنی تیاری خود کیوں نہیں کی۔ اور یہ ہے آیت نمبر 116 کہ اگر تم اطاعت کرنے لگ جاؤ اکثریت کی جو زمین میں ہے، اور کانٹیکس ہے اللہ کی کتاب، یہ تمہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں بھٹکا کے رکھ دیں گے اللہ کے راستے سے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، اِن یتبعون الا الظن، اے لوگوں میں بار بار تمہیں بتا رہا ہوں کہ نہیں وہ اتباع کرتے ہیں مگر ظن۔ ان کے پاس اوتھینٹک بات پوچھا کرو، ان سے پورا آپ کو میتھڈ سیکھنا ہے، آپ کو پوچھنا ہے کہ اس کی سورس کیا ہے، یہ کس آیت کے تحت آپ مجھے یہ بات بتا رہے ہیں۔ میری اولاد بھی مجھ سے یہی پوچھے گی، کیونکہ جب میں یہ تعلیم دوں گی تو میں بھی آگے ان اوتھینٹک نہیں بول سکوں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پیچھے اس لیے اندھے بن کر ان کو فالو مت کرو کہ یہ اکثریت بھٹکاتی ہے، کیونکہ یہ ظن کی اتباع کرتی ہے، ان کے پاس الہامی کتاب کا علم نہیں ہوتا۔ تو کم از کم چلے آپ اتنا تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ فلاں بن فلاں کو، کہ یہ آپ نے مجھے یہ جو سورس دی ہے، یہ جو آپ نے مجھے بات بتائی ہے، یہ کس آیت میں ہے؟ تو اگر سامنے والا کہتا ہے کہ جی یہ بخاری کی ہے، یہ سنن ابی داؤد کی ہے، یہ ترمذی کی ہے، تو آپ اس کو پھر پوچھیں کہ نہیں میں چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں قرآن کی کوئی آیت سے آپ مجھے ریفر کر دیں۔ وہ کہے بیٹا یہ قرآن میں نہیں ہے، میں آپ کو حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، تو کم از کم آپ اتنا بھی ریئلائز کر لیں کہ اس نے مجھے قرآن سے حوالہ نہیں دیا۔ آپ کم از کم ایک سطح کو پہنچ سکتے ہیں، آپ اس کی کیٹیگری کو جان سکتے ہیں، آپ اس کے اسٹیٹس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اتنا تو اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے نا، کہ اگر کوئی آپ کو قرآن کا حوالہ نہ دے
اور آپ کو دوسری کتابوں کی تعریف کرنے لگ جائے. کچھ لوگوں کے اندر اتنی شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے تو یہی کام کیا نا کہ ہم نے کہا کہ جی یہ کہہ رہی ہیں کہ 2 نفل قضائے عمری. جب مجھے شروع میں میری ٹیچر نے کہا کہ جی ایک قضائے عمری 70 نفلوں کے برابر ہے، تو میں نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ آئی ایم سو سوری اور ڈیو ریسپیکٹ، میں بہت عزت کے ساتھ آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ ناراض مت ہونا کہ یہ جی قضائے عمری پڑھنے پر 70 نفلوں کا ثواب ہے اور اللہ کے رسول کا نام لے رہی ہیں آپ، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا چنے پھانک کے تمہیں پڑھایا ہے؟ میں نے کیا ریوڑیاں کھا کھا کے تمہیں پڑھایا ہے؟ میں نے علم حاصل کیا ہے، اس کی بدولت ہم تمہیں بتا رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں ناراض نہ ہوں، صرف میں تو سورس جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ مجھے آگے پڑھانا ہے. تو کہاں ہاں لکھا ہوا ہے. تو سوچئے گا آج تک وہ مجھے نکال کر دے نہیں سکی، آج تک وہ مجھے حدیث بھی نہیں دے سکی. ایسے بھی بھٹکانے والے لوگ موجود ہیں جو جھوٹی حدیث بھی بیان کرتے ہیں. ایک تو حدیثوں کے اندر اوتھینٹسٹی ہے نہیں، اس میں پھر حدیث کا نام لے کر بھی جھوٹی بات بتاتے ہیں کہ جی جس نے کسی امام کو نہیں پکڑا تو اللہ کے رسول کا بھی تعلق اس کا قیامت کے دن اللہ کے رسول سے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول کہیں گے کہ تم نے 4 اماموں میں سے کسی بھی امام کو نہیں پکڑا. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو سوچئے گا، کیونکہ میں تو پہل سمجھتی تھی کہ امام ابو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے دوست ہوں گے، امام شافعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوں گے. بھائی ہم جب شروع میں آتے ہیں تو ہماری تو عقل ایسے ہی چلتی ہے. پھر جب پتا چلا کہ دونوں کی تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، نہ رسول اللہ کی امام حنفی سے ملاقات ہوئی ہے، نہ امام شافعی سے ملاقات ہوئی ہے، نہ حنبل سے، نہ مالکی سے، ایون بخاری سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تب دماغ ٹھنکا کہ یا خدا کدھر جائیں، یا اللہ پھر کیسے سمجھا جاتا تھا؟ پھر یہ حنفی خود کون سے مسلک کے تھے؟ پھر خود امام ابو حنیفہ کس مسلک کے تھے؟ پھر بخاری کس کی کتاب پڑھ کر قرآن سمجھتے تھے؟ پھر بخاری نے 6000 حدیثوں کو لے کر اور 6 لاکھ میں سے 6000 کو صرف ایکسیپٹ کیا اور سب کو ریجیکٹ کیا، تو وہ منکرین حدیث نہیں ہوئے، تو میں کیوں منکرین حدیث ہو گئی؟ اگر میں کچھ حدیثوں پر ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تو میں منکرین حدیث ہو گئی، اور جو بخاری صاحب نے اتنی ساری حدیثوں کو ریجیکٹ کیا تو وہ منکرین حدیث نہیں ہوئے. یہ یا اللہ کیا حال ہے؟ تو آپ خود دیکھیے گا، اپنا اپنا فیصلہ خود کیجئے گا. آپ کو اللہ کے گھر اکیلے جواب دینا ہے، کوئی کھڑا ہوا نہیں ہوگا آپ کے پاس، صرف آپ کے اعمال نامے ہوں گے، آپ کا عقیدہ ہوگا، اور آپ کی یہ ساری باتیں اوپر جا رہی ہیں. تو یہ سب جو ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری آواز حق کے ساتھ دنیا پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلط بول رہے ہوں ہم مرنے سے پہلے اس کا خلاصہ کر کے جائیں. لیکن بہت بڑا شرک ہو رہا ہے مسلمانوں میں، اور مسلمان روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، قرضے کھا رہا ہے، ذلیل پہ ذلیل ہو رہا ہے، پراپرٹی پہ پراپرٹی اس کی جا رہی ہے. تو کیا ہم کو سوچ نہیں آتی کہ ہم کتنے بڑے بڑے شرک میں انوالو ہیں؟ تو ہمارے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ شاید ہم گڑ گڑائیں، شاید ہم سدھر جائیں. پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو اپنی غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرتا اور آفیشیل گناہ کرتا ہے پھر وہ برباد ہوتا ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. تو آپ نے غور کیا آیت نمبر 116، میری مجال نہیں تھی کہ میں یہ بات کر سکتی اگر اللہ اپنی کتاب میں نہ کرتے کہ اے لوگوں اگر تم دین کے معاملے میں اکثریت کی اندھے بن کر اگر اتباع کرو گے تو یہ تمہیں بھٹکا کے رکھ دیں گے اللہ کے راستے سے، کیونکہ ان کے پاس اوتھینٹک ریویلنگ بک کا تعلیم ہی نہیں ہے، وحی کے بک کی تعلیم ہی نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ سوچ اور گمانوں پر اور پچھلے لوگوں کی بس باتوں کو فالو کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، میرے رب نے اتنا کرم کیا کہ زن کی بھی ڈیفینیشن دے دی.
تفسیر القرآن بالقرآن مفصل کہ زن کیا ہے، اللہ زن کیا ہے۔ اللہ، یہ تو میں کہہ رہی ہوں نا، نہیں تو عربی لوگوں کو تو سب پتا تھا کہ زن کیا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول پر یہ وحی اتری تو سارے لوگ عربک تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین مکہ بھی، ان کی کتابیں بھی عربک میں تھیں۔ انہوں نے زن کا مطلب نہیں سمجھا، مطلب ان کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لیکن مجھ جیسے کے لیے، اجمی کے لیے بھی اللہ نے کھول دیا بات کو کہ یہ زن کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ زن کیا ہے اور مجھے بتائیے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، ان اوتھینٹک، سب ان کے قصے کہانیاں چلتی ہیں، قصے کہانیاں چلتی ہیں جس کا حقیقت کی الہامی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے اب ہم کو اپنے بڑوں سے پروف لینا پڑتا ہے، سورس معلوم کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم، اے لوگوں تم کو تو تمہارا اپنا خیال رکھنا ہے، رب سب کا معاملہ طے کریں گے، تم اپنا خیال کرو، رب تمہارا وہ خوب جانتا ہے، وہ چھانٹ چھانٹ کے الگ کرے گا۔ من یضل عن سبیلہ، جو بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، تم اپنی فکر کرو، تم اپنے لیے فکر کرو، اللہ خوب جانتے ہیں کون کون بھٹکا رہا ہے، کون کون بھٹکا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور تم اپنی جگہ ہدایت یافتہ بنو، وہ خوب جانتا ہے کہ اگر دنیا تمہیں نہیں مانتی، لیکن اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہیں ضرور عزت دیں گے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ خوب جانتے ہیں ہدایت یافتہ کو۔ اس کے آگے کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ خوب عطا فرمائیں گے ہدایت یافتہ کو، اللہ ریوارڈ دیں گے ہدایت یافتہ کو، اللہ انہیں اور راستہ بتائیں گے ہدایت یافتہ کو، اللہ ان کے بوجھ کو اور دور کریں گے ہدایت یافتہ کو، اللہ ان کی دنیا آسان کریں گے ہدایت یافتہ کی۔ یہ آگے ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ لگائیں گے کہ ہوا اعلم بالمہتدین، تم اپنا کام کرو، اور جو تمہیں پلیٹ فارم مل جائے آگے لوگوں تک بتا دو، لیکن تم پر تمہارے اعمال کی ذمہ داری ہے، اللہ تمہیں تمہارا ریوارڈ ضرور دیں گے۔ اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ آگے کھانے پینے کی بات ہے کہ اس پر بھی لوگوں نے بڑا حرام حلال کا طوفان مچایا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اچھی خاصی حلال چیزوں کو کہہ دیتے ہیں یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ خود تو امیر کبیر بیٹھے ہیں اپنے شیشے کے گھر میں، ایک غریب پنکھا بھی خریدتا ہے تو بولتے ہیں جی قسطوں پہ خریدنا حرام ہے، جی یہ مہنگا بیچ رہا ہے قسطوں پہ، تم کو اس نے 3,000 کی جگہ 4,000 کا دیا ہے، یہ تو حرام ہے، زیادہ پیسوں کا کیوں دیا ہے؟ ارے آتا نہیں ہے بزنس، بات کرنے آتی نہیں ہے تمہیں بزنس کے بارے میں، تمہیں آئیڈیا ہے نہیں، اور حرام حلال کے فتوے لگانے بیٹھ جاتے ہو، خود اے سی میں بیٹھے ہو، لوگوں کو پنکھے سے محروم کرتے ہو، اس کو حرام کا فتویٰ دیتے ہو، تمہاری زندگی کو اللہ تنگ کر دیں گے۔ تمہاری زندگی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے، تم لوگوں کو بے وجہ حرام کے فتوے بتاتے ہو یا پھر کئی حرام چیزوں کو حلال کر لیتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہاں آگے پورا چیپٹر ہے کہ بغیر دلیل کے حرام حرام مت کرا کرو، اور بغیر دلیل کے حلال حلال بھی مت کیا کرو، عقل سے کام لو۔ اس کا مطلب اتنی عقل سب کے پاس ہے اور اتنی ایجوکیشن بھی سب کے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔